empire, shooting, shirting, tailoring, Sama Ladies Corner, New Zishan Biryani House, KMR Wholesale Flower Mart, Bharat Furnitures and Ready-Made Showroom, ಗರುಡ ವೇಗ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. अप्सरा सिटी शहर से बिल्कुल करीब, नवोदय मेडिकल कॉलेज के पीछे. नाजरीन आदाब, A1 टीवी रायचूर में आप तमाम का खैर मकदम है. नाजरीन, हमारी सरजमीन रायचूर में हर चीज़ कमाल फ़न की होती है. यहाँ पर एक से एक जय्यद उलमा इकराम भी हैं, एक से एक जय्यद मशाइखीन इज़ाम भी हैं. इन्हीं मशाइखीन इज़ाम में एक अज़ीमुशान मशाइख हज़रत सैयद शाह ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ पीर हुसैनी चिश्ती अल क़ादरी का हाल ही में रहलत हुई थी. इनकी याद में एक ताज़ियती जलसा खानखाए बसरिया नवाबगड्ढा में मुनक़िद किया गया. इस जलसे का इनेकाद सैयद शाह अमीनुद्दीन क़ादरी अल बसरी ने किया था. इस जलसे में बतौर सदर जलसा सैयद शाह ख्वाजा पीर क़ादरी अल बसरी ने शिरकत की. जलसे के निगरानकार सैयद शाह हाफिज़ पीर हुसैनी चिश्ती अल क़ादरी रहे. नाज़िम जलसा हाफिज़ सैयद शाह खालिद क़ादरी शहमीरी रहे. मेहमानान ख़ुसूसी में मौलाना शाह मोहम्मद जाफ़र ख़ान साहब क़ादरी लाउबाली ख़तीब मस्जिद बीबी हलीमा रायचूर के अलावा मानवी के सैयद शाह सज्जाद हुसैनी मतवाले ब्रादर सज्जाद नशीन मतवाले हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह. इनके अलावा सैयद शाह तैयब क़ादरी सज्जाद नशीन हचोली शरीफ, सैयद शाह हयात पीर हुसैनी मक्की बंदा नवाजी बानी खानखा खजरिया हुसैनिया रायचूर, सैयद शाह नसीम अशरफ अशरफी, सैयद शाह हामिद अशरफ नबीरगान हज़रत खुतबे रायचूर के अलावा मौलाना सैयद शाह अहमद पीर हुसैनी चिश्ती अल क़ादरी ख़तीब शाही जामा मस्जिद रायचूर, सैयद शाह अमानुल्लाह क़ादरी मासूमी ब्रादर सजा नशीन आस्ताना मासूमिया, सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज बानी खानखाए कट्टा नवाज व सदर आलमी जमीयतुल मशाइख, सैयद शाह हसन पीर क़ादरी जागिर पन्नूर उर्फ अमजद क़ादरी, सैयद शाह अज़ीज़ क़ादरी जागिर पन्नूर के अलावा सैयद शौकतुल्लाह क़ादरी क़लंदरी, सैयद शाह साबिर पीर हुसैनी चिश्ती अल क़ादरी, सैयद शाह ज़ाकिर पाशा क़ादरी अल हमवी, सैयद ख्वाजा पीर क़ादरी यस जिलान पीर क़ादरी अल बसरी, सैयद अंसर पाशा क़ादरी, सैयद अज़ीज़ पाशा क़ादरी अल खुमैसी, सैयद पीर पाशा क़ादरी अल खुमैसी ने शिरकत की. इब्तिदा में ख़िरात कलाम पाक पेश की गई. बाद अज़ां सैयद दौलत पाशा क़ादरी अल खुमैसी और अख्तर हुसैन अख्तर ने नाते पाक के नजराने पेश किए. दाइए जलसा अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी सैयद शाह अमीनुद्दीन क़ादरी अल बसरी सदा नशीन बारगाह आलिया क़ादरिया बसरिया महबूबिया यरगेरा ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और आखिर में शुक्रिया अदा किया. मशाइख दिन के करीब नहीं रहे हैं, वही हजरत अक़दस से अच्छी तरह मुलाकात किया हूँ और उनकी ताल्लुक से गौर व फिक्र भी किया. आपने अपनी जिंदगी को एक नमूना बनाया. आपकी जिंदगी उसवा हसना पर रही है, इसलिए कि इंसान अगर किसी के ताल्लुक से
नेगेटिव सोचा तो वैसा ही सोचते रहता है। तो हमें चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तौर से सोचना चाहिए। खास तौर पे इस्लाम के अंदर तो अगर कोई शख्स, कोई मुसलमान इंतकाल कर गया तो हम उसके अच्छाइयों की तारीफ करना है और उसे अच्छे नाम से ही याद करना चाहिए। ये इस्लाम के हुकूक में से हजरत अक़दस अपनी जिंदगी की शुरुआत आपने अपने पेशे को हुनर और इल्म के जरिए आपने अपनी रोजी को पेशा बनाया, और जब आपका तबादला गदर पर हुआ तो वहां की जहालत और लोगों में इस्लाम की दूरी, आपके अंदर एक तड़प पैदा हुई कि यहाँ के लोगों को इस्लाम की तालीमात से आरास्ता करना चाहिए। आपकी ये फिक्र रही है, इसलिए कि खानकाहों लोगों की फिक्र, खानकाह निजाम की फिक्र यही है। जिक्र और फिक्र की महफिलें जो होती है, एक तो अल्लाह का जिक्र किया जाता है, दूसरी फिक्र होती है कि किस तरीके से हम लोगों को जहालत से दूर करें और लोगों को उसवे हक़ पर चलाने की कोशिश करें। आपने अल्लाह से डरा और आपने सच्चों की सोबत इख्तियार की, अल्लाह वालों का जो शेवा रहा है उसको आपने अपनाया, और उसको अपनाने के खातिर वो अपने बच्चों से दूर रहकर जो रूहानी बच्चे हैं आपके, आप उनके करीब हुए। कहने वाले तो ये कहते हैं कि आपने जिंदगी में अपना एक मुकाम बना लिया, वो मुकाम नहीं बल्कि आपने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया है, तभी तो आपको चाहने वाले अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाली, आपके लिए एक रोजा तैयार किया गया है जो आने वाली नस्ल के लिए भी एक मिसाल है। वो इस तरीके से कि आपने अल्लाह से डरने के लिए क्या किया है, ये सवाल पैदा होगा। हम कुरान और हदीस की रोशनी में अगर देखेंगे तो कुरान में फरमाया गया बेहतरीन उम्मत वो है जो भलाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आपने सुन्नत के मुताबिक अपना हुलिया बनाया, अपनी जिंदगी को उसमें ढाला, और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान की तालीम सीखे और दूसरों को सिखाए। और आपने ये सिलसिला जारी रखा और इस कदर मोहब्बत हो गई कि आप अपना आखिरी क़ियाम का वहां पर पसंद किए और अल्लाह ने आपकी पसंद को मंजूर किया। वरना हम सब अच्छी तरीके से वाकिफ है, लॉकडाउन के हालात ऐसे थे हमें घरों से निकलना मुश्किल था, बड़े बड़े लीडरों की, बड़े बड़े लोगों की भी नहीं चल रही थी। उसके बावजूद भी चंद ऐसे हालात आ गए, लेकिन आजमाइश थी उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके औलाद के लिए, और खास तौर पर सैयद शाह अहमद पीर हुसैनी चिश्ती उल कादरी जो आपके फर्जंदों में आप छोटे हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है और साथ ही साथ हजरत ने नेमत से सरफराजी की है बच्चों। ये नेमत इसलिए की खानदानी नेमत है ताकि ये उनके सिलसिले का निजाम क़यामत तक मामला जारी और सारी रहे। इसी के साथ आपने कोप्पल में, गंगावती में भी लोगों को खिलाफत की नेमत से सरफराजी की और उनको तालीम और तरबियत की कि खानकाही निजाम किस तरीके से चलाना चाहिए और किस तरीके से जिक्र अस्कार करना है। अलगज़ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अगर हम हर मशाइख, हर सैयद सादात ये गौर करें कि हम जो पहला दर्स है हमारा खानकाही निजाम का, अपने अंदर की अना को खत्म करना है, अपने अना को खत्म करना है। हजरत हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुद परस्ती, नफ्स परस्ती ही दरअसल खुद परस्ती है। इसको जब हम दूर करेंगे तो हमारे को समझ आता होगी कि रब परस्ती क्या, खुदा परस्ती हमें समझ में आ रहा है। आज कहने वाले कह रहे हैं और उंगलियां उठाई जा रही है आसमानों पर, खानकाहों पर। हमें इस बात की जरूरत है कि हम मुत्तहिद होना, हम औलाद अली आले रसूल
ہماری ذاتی دوسری بنیاد پر وہ اس کا منصب کہاں سے ہے، وہ آج کل کا سید ہے، وہ فلاں ہے، اسے طریقت کیا آتی ہے، اسی باتوں میں اسی الجھنوں میں ہم رہ گئے ہیں۔ میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خانقاہ ہے یہاں پر مجھے یاد آ رہی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ آج ہمیں یقیناً ہمارے جتنے بڑے مشائخین ابھی جو گزر گئے ہیں یقیناً بہت بڑا نقصان ہے۔ ابھی کل پرسوں سید شاہ ہمارے سید شاہ جی تو ان کا اعظم علی صوفی قادری نور اللہ برکتہ جو انتقال ہوا ہے حیدرآباد، آپ کے چاہنے والے بے شمار کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے حیدرآباد میں۔ نماز جمعہ سے پہلے 7 بجے ہی آپ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، تو کئی سجاد گان کے لاک ڈاؤن میں بڑے بڑے علماء اکرام جو پردہ کر رہے ہیں، یقیناً اس کے اوپر غور کرنا۔ آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہوئے ہیں، جس کے تعلق سے آواز اٹھانے والے مشائخ عظام علماء اکرام جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے تو اس بات کی ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم عوام تک، عوام الناس تک یہ پیغام پہنچائے، یہ اللہ کے رسول کا گھرانہ ہے اور یہ ایسا گھرانہ ہے جس کی مثال قیامت تک نہیں دی جا سکتی، جو اپنے گھر کے گھر بن کے پورے گھرانے کو اللہ کی راہ میں شہید کرا دیے گئے۔ ہر کوئی بچہ جانتا ہے۔ تو آج ہم کس طریقے سے ہم ابھی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے سید شاہ لطیف پیر حسینی چشتی والقادری صاحب، انہوں نے اللہ سے ڈرا اور سچوں کے ساتھ ہو گئے، اسی لیے تو ان کے اندر یہ خوبیاں آئیں، ان کے اندر وہ صحبت سے وہ اللہ والوں کا جو شیوا تھا، ایک جگہ سے دوسرے مقام پر جا کے تبلیغ کی ہے۔ حالات کا تقاضا، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر جا کر دین کا کام کرنا ہے۔ لوگ تو کہنے والے ارے کیا گئے، ریچور والے تھے، ریچور میں دفن ہونا تھا، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی درگاہ بنا لے رہا، اپنی اپنی چیزیں بنا رہا۔ ہر خانقاہ میں جہاں پر بڑے ہیں ان کی زندگی اور ان کے خاندان پر اور ان کی شخصیت پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی سید شاہ تاج الدین احمد قادری صاحب جو سیاسی میدان میں بھی اب اپنا ایک مقام بنائے تھے، دنیا اعتبار سے بھی الحمدللہ وہ آگے تھے اور طریقی اعتبار سے بھی علم رکھتے تھے اور خود صاحب سجادہ تھے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ایک مشغلہ بنا لیے تھے، جیسا کہ میں ابھی میرے والد محترم کا جو شعر پڑھا، تصور آپ کا ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں۔ یعنی آپ کی زندگی، آپ اپنی مزاج میں یہ بنا لیا تھا کہ میں نعتیں لکھوں، نعتیں پڑھوں، ایک شوق ہو گیا۔ یہ ایسی محبت ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں جگ کی چنتا چھوڑ کے قاسم چنتا کر اپنی، جگ کی چنتا چھوڑ کے قاسم چنتا کر اپنی، وقت غنیمت ہے جب تک دم بول محمد بول۔ سانج سویرے ہر پل ہر دم، سانج سویرے ہر پل ہر دم بول محمد بول، ہو جائیں گے دور تیرے غم بول محمد بول۔ آج ہمارے اندر اگر 1 سے 2 نعتیں اگر کوئی پڑھتے رہا، ابھی کب تک ہے تو آج ہمیں جو ایمان ہے، دراصل ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان پر ہم اپنی جان نثار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یقیناً جان بھی نثار کرتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عشق میں ڈوب جائے، نعتوں میں مزہ لے اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو الغرض لطیف پیر صاحب کے تعلق سے جو بہت ہی عمدہ شخصیت تھی، اپنے بچوں کو دین و دنیا کی تعلیم سے آراستہ کیے، دنیا کی تعلیم بھی دلائی اور دینی تعلیم بھی دلائی اور ساتھ ہی ساتھ نعمتوں سے بھی سرفرازی کی، اور آپ نے ایسے مقام پر جہاں پر جہالت تھی وہاں جا کر آپ نے رشد و ہدایت کا کام کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے۔ تو میں یہاں پر تمام حاضرین کی موجودگی میں تمام کے آباء و اجداد کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے، آپ کو اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ کے فرزندان اور آپ کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا کرے، اور جو آپ کا جو طریقہ رہا ہے، آپ کی جو کوششیں تھے، میں یہ درخواست کرتا ہوں بالخصوص احمد پیر حسینی صاحب سے کہ وہ مشن کو جاری و ساری رکھے۔ آپ کا جو
کتابت وغیرہ کا سلسلہ ہے، اور آپ جو بھی دینی تعلیم سے جو وابستہ لوگوں کو جو آپ جو تربیت دے رہے ہیں، یقیناً یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ سے ساتھ طریقت کے معاملات، اس کے طریقت کے میدان میں بھی آپ آگے آئیے اور آپ کے والد صاحب کی ذمہ داریوں کو آپ نبھائیے، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ میں تقدس مآب سید شاہ امین الدین قادری صاحب کا مشکور ہوں جو مجھے اظہار تعزیت کرنے کا موقع دیے ہیں اور آپ کے نظام کے فرائض کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ میں مزید اور مشائخ الزام ہیں، بالخصوص ہمارے مہمان مشائخ تقدس مآب پیر طریقت سید شاہ سجاد پور حسینی متوالے حسینی برادر سجادہ نشین آستانہ متوالے حسینی مانوی سے ادباً گزارش کرتا ہوں، بلکہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو ظاہر تعزیت کریں۔ صدر اجلاس اور تمام جملہ سادات العظام، مشائخ کرام، علماء دین، میں آپ کے سامنے چند منٹ لے کھڑا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنی تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں ان پڑھ انسان ہوں، میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں جو علماء کرام کے سامنے، مقرر حضرات کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ بول سکوں۔ میرے اندر وہ اتنا علم نہیں ہے، کہیں آپ ایسا نہ سمجھیں کہ صاحب شیران نے اگر آپ کہنے کا اچھا بولتے ہوں گے بولتے ایسا نہ سمجھو، بس میرا ایک شوق ہے کہ بات کرنا پھر لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے جملوں میں، میرے کہنے میں لفظاً کوئی غلطی اگر ہو گئی ہو جملوں کی ادائیگی میں، تو علماء کرام بیٹھے ہیں، کیوں ہمارے بزرگان دین کا قول ہے عالموں کے سامنے جو بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھا کرو، عارفوں کے سامنے بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھا کرو۔ جب تمہیں نصیب ہو جائے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، وہاں روح کو سنبھال کر بھی سانسیں لیا کرو۔ تو بڑی مشکل مقام پر مجھے لا کر کھڑا کرے ہیں صاحب آپ دونوں مل کر۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں حضرت اللہ کے تعلق سے کچھ کہوں۔ کیا کہوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس اہل بیت کی شان میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وہ بھی اہل بیت کے چشم و چراغ تھے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، لفظ اگر کوئی غلطی اگر ہو گئی ہو معاف کرنا۔ اس سے پہلے میں ان کے صاحبزادوں کے لیے ایک دلاسا دیتا ہوں کہ ناکہ ایک دو اشعار پیش کروں گا، کیونکہ مجھے آواز میری ساتھ نہیں دے رہی ہے، کوشش کروں کہ ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ لہد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، لہد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو
الحمدللہ نحمده الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إليه ترجعون صدق الله الرسول العظيم صدق الله رسول کریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے. وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں. وہ آگ ہی بجھ جائے وہ پانی تلاش کر، وہ آگ ہی بجھ جائے وہ پانی تلاش کر. وہ پانی میں سمجھتا ہوں بڑے مقرر حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پانی شاید خانقاہوں سے ملے گا پھر کسی اور جگہ سے نہیں ملے گا. میں جہاں تک میں اپنا میرا سمجھ ہے، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. وہ آگ ہی بجھ جائے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اپنی اونٹ، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو. خود پیدل ہی چلے جو آقا تلاش کر، خود پیدل ہی چلے جو آقا تلاش کر، خود پیدل ہی چلے جو آقا تلاش کر. کتاب معرفت خود عشق نے ہم کو پڑھائی ہے مولانا، کتاب معرفت خود عشق نے ہم کو پڑھائی ہے. تو یہ ظاہر ہوا اپنی خودی ہی میں خدائی ہے، تو یہ ظاہر ہوا اپنی خودی ہی میں خدائی ہے. اپنی ہستی کا خلاصہ کروں میں کس طرح اے وائس، اپنی ہستی کا خلاصہ میں کروں کس طرح اے وائس. اپنی مستی میں یار کی مستی سمائی ہے، اپنی ہستی میں یار کی مستی سمائی ہے، اپنی ہستی میں یار کی مستی سمائی ہے. علی کا عشق تو مقدر سوال دیتا ہے. علی کی اولاد ہے، علی والے بیٹھے ہیں، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے. علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو
چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے عشق کو نادا نہ سمجھ آئے منافق، علی کے عشق کو نادا نہ سمجھ آئے منافق، علی تو وہ ہے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، زنجیر ہلتی ہے در کانپ جاتا ہے، زنجیر ہلتی ہے در کانپ جاتا ہے، اب بھی علی کا نام سن کے خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی کے اولادوں، علی کے چاہنے والوں، بس آج کی اس محفل میں حضرت علامہ پیر طریقت حضرت سید شاہ خواجہ لطیف پیر حسینی الچشتی القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ خراجت میں ہم لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ بس ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا کہ اس کی ثبوت ہے، اس کا دلیل ہے کہ حضرت کتنے اللہ والے تھے۔ وہ کوئی کسی کے میت ہونے کے بعد بھی اگر جمع ہونا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، اور اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے، ہم کیا کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کا چھوٹا سا حصہ ہے، ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ دخان کی 57 آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جتنے لوگ دھرتی پہ چلتے پھرتے ہیں، جتنے لوگ نفس رکھتے ہیں، ان تمام کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کا مزہ چکے بغیر نہ رسول اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ موت ایک بہترین مومن کے لیے موت ایک بہترین نعمت ہے، موت مومن کے لیے بہترین نعمت ہے، موت منافق کے لیے زحمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ کر عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا ایک دوست کی روح بھی قبض کر سکتا ہے؟ خلیل اللہ کہتا ہے اللہ مجھے، تو کیا وہ ایک دوست دوسرے دوست کی روح قبض کرنا چاہتا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں جا کر عرض کیے، اے اللہ تیرے پیارے محبوب بندے نے یہ کہا کہ ایک دوست دوسرے دوست کی روح قبض کرتا ہے۔ تو بارگاہ خداوندی نے یہ فرمایا، اے اسرائیل جا کر کہو، کیا ایک دوست دوسرے دوست کی ملاقات کے لیے نہیں پسند کرتا؟ ایک دوست دوسرے دوست کی ملاقات کے لیے پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ بات آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں نے میرے دوست کی ملاقات کرنے کے لیے تیار۔ تو موت، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، موت اللہ اور بندے کے درمیان ایک پل ہے، جس طرح ندی میں ایک پل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک پل ہے موت۔ جب اس پل پار کر کے جانے کے بعد ایک دوست تمہارا وہاں انتظار کر رہا ہے، اس دوست سے تم ملاقات کرتے ہو۔ تو میں نے حضرت اللہ سے آپ لوگوں سے یہ کہا، تو ہمارے لیے موت نعمت ہے، اس لیے صاحبوں سے ان کے اولاد کو، ان کے فرزندان کے لیے، ان کے برادران کو خودکشی کیوں نہ کریں؟ ہمارے لیے تو خوشی کا موقع ہے نا۔ ہاں یہ اور بات ہے، ہمارے نظروں سے ہماری کیا کہیں گے، بصارت یا بصیرت، بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت اس آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے بصارت کے اندر، یہ ہمارے آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم اس ہستیوں کو دیکھ سکیں۔ اگر بصیرت والا اگر ہو تو ضرور ان کو دیکھتا ہے، اور ان کے مقام کو بھی دیکھتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہفتے میں جتنے سادات کرام، جتنے علماء کرام اور جتنے اہل بیت کے چاہنے والے
اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں مقام اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے محبوبین کی محفل میں جگہ عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ اہل بیت کے تعلق سے کچھ بات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اہل بیت کے چاہنے والے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پر بیان فرماتے ہیں، حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ سے اور ان دو سے اور ان کے باپ علی سے اور ان کی ماں فاطمہ سے جو محبت کرے گا کل روز محشر ان کا مقام ان کا درجہ میرے برابر ہوگا۔ علی کے گھر والوں اور علی کے گھر والوں کو چاہنے والوں کے لیے بھی کہیں علی والے اور اہل بیت کہیں اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھیے، چاہنے والے جن جن کا تم دامن پکڑے ہیں وہ دامن کے سائے کا قیامت کے روز ہمارا اور آپ کا حشر ہوگا۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مقام کے تعلق سے دیکھیے، امام حسن علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال پر مولا علی اور امام حسن علیہ السلام دونوں آپ کی تکفین کے لیے تشریف لائے۔ کافی لمبا وقت تھا، بہت جلد تشریف لائے، کیونکہ آپ نے وصیت فرمائے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان ہاتھوں سے کفن دینا جن ہاتھوں سے آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن مبارک دیا ہے۔ تو آپ کی اس خواہش پر میرے آقا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ اپنے فرزند اول حضرت امام حسن علیہ السلام کو لے کر تشریف لائے۔ یہاں تک واقعہ بہت لمبا ہے، میں اس کو مختصر کرتے جا رہا ہوں۔ تکفین ہوئی، تکفین ہونے کے بعد تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے مکانات کو چلے جا رہے تھے، تو میرے امام حسن علیہ السلام کو سب کچھ معلوم ہے، کوئی چیز ان سے چھپی نہیں ہے، میرا ایسا ایمان ہے، حق بھی ہے، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جان سب کے سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے، یہ تو ہمارا چاہنے والا تھا، کہ ہم بھی اس کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کیسا ہوگا؟ اے بیٹے حسن آپ کا دیکھنا چاہو گے یا میں بولوں؟ آپ دیکھنا چاہو گے یا میں بتاؤں؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بابا جان آپ دکھائیے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو آنکھ بند کرو۔ آنکھ بند کرے امام حسن علیہ السلام، آنکھ بند کرتے تو کیا دیکھتے میرے دوستو؟ برزخ کا مقام ہے، امام حسن اور امام حسین اور مولا کائنات اپنے گود میں لٹا کے آرام فرما رہے ہیں۔ سلمان فارسی آپ کے گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ جب نظر دیکھے آنکھ کھولے آپ، ابا جان چلیے چلیے، ہاں بیٹا ہم اپنے جانے والوں کو کہیں تنہا نہیں چھوڑتے، ہر حال میں ہم ان کو ساتھ دیتے، ہر مقام پر، چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے اندر ہو، ہر جگہ چاہنے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں، مشائخین کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ کا دامن پکڑنے والوں، 4 پیر 14 خان والے 41 گرو کا دامن پکڑنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیشہ اس دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام حضرات کو حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، سنہ رسالت کے قربانوں، غوث و خواجہ کے چلنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا
आका नामदार, मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, अल्लाह के हबीब, अम्बिया के खतीब, हम गिरतों को उठाने वाले, मर्दों की झोली को दामन मिराज से करने वाले, हम मरने के बाद हमारी कब्र में तशरीफ लाकर अंधेरे कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़दस पनाह में दरूद पाक की डालियाँ अक़ीदत की थाली में रखकर बाआवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नूरुल अनवार व सिर्रिल असरार वस्सय्यिदिल अबरार सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदर वाला और तमाम मशाइखीन इकराम, सादात इज़ाम, हाज़रीन उलमा ने अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़ कायनात का हम पर बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि उसने आज हम सबको इज़हार ताज़ियत के नाम पर अल्लाह और उसके रसूल जल्ले जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान, उनकी अहले बैत का जिक्र करने के लिए इस खानखाए बसरिया नवाब गड्ढे में इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमाए और इसी महफिल की बरकत से अल्लाह हम सब की नजात भी फरमाए। अरे कम से कम आमीन तो बोलो। ये अवाम की महफिल नहीं है, खवास की महफिल है और खवास में क्या है, दुआएं जल्दी कबूल हो जाती है। यहाँ मामला सब सैयदों का है। अभी अभी बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे सैयद शाह सज्जाद पीर साहिब किबला नहीं आता बल्कि पूरे मारिफत के दरवाजे ऐसा खोलते हुए मुझे पूरा टोटली ऐसा लग रहा था कहाँ सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की सैर कराने वाले होंगे। ऐसे मामला दिख रहे थे, शायद इस तरह ले जा रहे थे अशार पेश करते हुए। ये महफिल खवास की है, हर जगह नहीं बोलते साहिब। ये हमारी खुशनसीबी है कि मौका मिला, कुछ बातें हमें मिल गई हैं, इस बहाने से हम बड़े खुशनसीब हैं। एक बात मैं आपके सामने पहले अर्ज कर देना चाहता हूँ कि आज जिसका इज़हार ताज़ियत के नाम से ये हजरत का बड़ापन है जो अपने आप को इस तरीके से पेश करते, यही तो बुजुर्गों की निशानी है ना। हमेशा जो फलदार दरख्त रहता वो चुप नहीं रहता, लोग उसको पत्थर मारते फिर भी उन्हें आम देता, फल देता, नाराज नहीं होता। हमारे साहिबा का हाल भी इसी से बोलो माशाअल्लाह। तो आज जिनके सिलसिले में महफिल सजाई गई है, इज़हार ताज़ियत के नाम से जो महफिल मुनक़िद की गई है, मिल जाके हज़रतुल अल्लामा सैयद शाह अमीनुद्दीन क़ादरी अल बसरी की जानिब से ये महफिल मुनक़िद की गई है। और मैं ख़ास करके सैयद शाह लतीफ़ पीर हुसैनी चिश्ती अल क़ादरी साहिब क़िबला के फ़र्ज़ंदों को उनके हक़ में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र और इल्म बुर्दबारी अता फरमाए। और साथ ही साथ जैसे कि हमारे मौलाना खालिद साहब ने कहा है कि उनका जो तरीक़ेकार था उस तरीक़ेकार को लेकर चलने की भी अल्लाह इनको और मज़ीद तौफ़ीक़ भी अता फरमाए। और हमें यकीन है कि अब तो डंका बज ही रहा है कि रैचूर की शाही जामिया मस्जिद में अब ये सिलसिले को और भी आगे हमारे सैयद शाह हाफिज अहमद पीर साहब करते हुए नजर आएंगे। मैंने कुरान पाक की वही आयत पढ़ी है कि मुझसे पेशतर एक मुखर्रिर ने और एक सूफियाना अंदाज में, मैं मुखर्रिर तो नहीं बोल सकता क्योंकि उनके हमले तो वाइजों पर अक्सर हुआ करते हैं, फिर भी मैं अपने अंदाज में कभी कभी वो इमामत के फराइज़ की मस्जिद में अंजाम दे देते हैं। तो वो हिसाब से अभी अभी जो आपके सामने जो आयत पढ़े हैं उसी आयत को मैंने तिलावत की है। मेरी नाक़िस मालूमात और इल्म जो भी है बुजुर्गों की चुटियाँ उठाने से जो मिला है, खुतबे रसूल के सदक़े में, अबू ता क़ादरी के सदक़े में, कुल औलिया अल्लाह के सदक़े में, वो चंद बातें आपके गोशो गुजार करना चाहता हूँ कि हमारे शहर रैचूर में देखते देखते ऐसे चिराग गुल हो रहे हैं, ऐसे चिराग बुझ रहे हैं। वो पीछे भी कुछ चिराग को छोड़े हैं मगर वो गफलत में है, उनको बेदार करना है, उनको बेदार करना है ताकि तुम्हारे आबो अजदा
جب تک رہتی دنیا میں وہ اپنے مسلک پر اپنے عقیدے پر کیسے ڈٹ کر رہیں اور دنیا سے جانے سے پہلے بتا دیا جینا ہے مصطفیٰ کی محبت میں مرنا ہے تو مصطفیٰ کی محبت. یہ پیغام ہمارے مشائخ نے سادات نظام نے دیا ہے. اس میں سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے سنیت کا, اہل سنت اور جماعت کے علماء میں سے ایک اکابر علماء مانے جاتے ہیں جسے ہم رئیشور والے سید شاہ صفی اشرفی صاحب اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور بلند فرمائیں اور ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں ایک ایک مشائخین اکرام سادات نظام اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں یہ جو آج جن کا اظہار تعزیت کے نام سے جلسہ منعقد کرے ہیں ان کا معاملہ کیا تھا. جب بھی میں حضرت سے ملاقات کرتا تھا تو مصافحہ کرنے کے بعد مسکرا کر میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیتے تھے آپ بہت اچھا کام کرتے جائیں. لوگ چاہے کچھ بھی بولے مولانا بس کام کرنا ہے پیغام مصطفیٰ پہنچانا. اتنی سادی زندگی گزارے ہیں کٹوں پہ بیٹھ کر ہوٹلوں پہ بیٹھ کر غیبت کرنا چغلی کرنا اس کے خلاف اس کے خلاف کہاں بھی نہیں دیکھا. نہیں میرے معلومات کے حساب سے میں تو کہاں بھی نہیں دیکھا. ایک دم سیدھی سادی زندگی, نوکری, کام بھلا, اپنا گھر بھلا, خانقاہ کو پہنچے, لوگوں کو تعلیمات دیے, قلب سے روح سے ذکر کرنے کی طریقے بتا بتا کر سینوں کو مدینہ بناتے تھے. محبت سے بولو جی سبحان اللہ. اب آپ جس خانقاہ میں بیٹھے ہیں معمولی ہے, معمولی خانقاہ نہیں ہے, بصریہ بھی ہے, قادریہ بھی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ معمولی خانقاہ نہیں ہے, یہ قادریہ بھی ہے, بصریہ بھی ہے. اور سنو ہمارے سلاسل جو چار ہیں, قادری ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, نقش بندی ہو, کسی بھی سلاسل کے بزرگ کو وہ نعمتیں نہیں ملی ہے جو نعمت قادریوں کے تاجدار جسے دنیا ولیوں کا تاجدار کہتی ہے غوث اعظم کو وہ نعمت ملی ہے جو مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا ہے اور میرے آقا نے 7 مرتبہ غوث اعظم کو لعاب دہن ڈال کر بتا دیا ہے. یہ نعمت کسی بھی سلسلے والے بزرگ کو نہیں ملی ہے, یہ قادری والوں کو ملی ہے. یہ خانقاہ قادریہ ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. لیجیے آپ کی سستی بنانے کے لیے چائے بھی آ گئی ہے اور زور سے بولو سبحان اللہ. تو گویا کہ سرکار مدینہ کے دیوانوں آج کی یہ محفل عوام کی نہیں خواص کی ہے. اس کا تعلق اب سید شاہ لطیف, عبد اللطیف قادری, چشتی, حسینی سے نسبت ہو چکی ہے. اب وہ اپنے مزارات کے اندر سے ان کا کنیکشن کبھی غوث اعظم کی بارگاہ تک پہنچ چکا ہے, مولا علی شیر خدا تک پہنچ چکا ہے. اب یہ روحانیت کی دنیا میں پہنچ چکے ہیں. وہ ہماری آنکھوں سے اجل ہو چکے ہیں, ہماری آنکھوں سے پردہ ہو چکے ہیں, مگر ہم ان سے پوشیدہ نہیں ہیں. اگر ہم ذکر خانقاہ قادریہ نواب گڈھے میں کر رہے ہیں, میرا یقین ہے حدیث کی روشنی میں وہ اپنی مزار میں لیتے لیتے بھی ہماری اس محفل کو بھی سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعائیں بھی دے رہے ہیں. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. میرے نبی نے کہا ہے, آپ کے رسول نے کہا ہے, جب کوئی مسلمان کسی قبرستان کی طرف رخ کرتا ہے اپنے اہل خاندان سے ملنے کے لیے یا اپنے خاندان میں جو گزر گئے مرحوم کی قبر کی زیارت کے لیے نکلتا ہے, آپ اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا. اور سرکار مدینہ کے دیوانوں, اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کا ایمان پختہ ہوگا, آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا. دنیا کا کوئی باطل فرقہ آنے کے بعد بھی مزارات سے روکنے کی کوشش کرے, مجھے یقین ہے آپ نہیں رکیں گے, بلکہ مزارات پہ حاضری دے کر اپنے روح اور ایمان کو تازہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا, جب کوئی عام مسلمان کسی مسلمان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے, اس کے آنے کی آہٹ چپلوں کی جو ہوتی ہے, اس کا گھر والا جو مر چکا ہے, عام مسلمان کی بات کر رہا ہو, ان کے قدموں کی آہٹ کو ایک مسلمان جب سن سکتا ہے, اللہ اکبر, ایک مسلمان کی سماعت کا یہ عالم ہے, تو اللہ اکبر ان کا عالم کیا ہوگا جو فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا ہو, علی کی اولاد ہو, جس کی رگ رگ میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون بسا ہو, جس کی منظر کشی کو امام احمد رضا نے یوں کہا, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سکرانہ نور کا. وہ نور والا آج اپنی قبر میں لیٹا
شریف حسینی کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے سننے کا عزم کیا ہوگا؟ یہ خاندان رسول ہے، یہ خاندان اہل بیت ہے، یہ خاندان علی ہے، معمولی گھرانہ نہیں ہے۔ اس گھرانے کی تعریف قرآن کرتا ہے، ان کی پاکی کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے، ان کی عصمت کے ڈنکے اللہ کا کلام بجاتا ہے۔ اے دنیا میں بسنے والوں، اپنی عبادت پہ کبھی اترانا نہیں ہے، وہ عبادت رائے گا ہے جس عبادت میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، وہ عبادت قابل قبول ہے۔ جس عبادت میں اہل بیت کی محبت ہو، وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا۔ آپ صرف عبادت پہ ڈیپینڈ کریں گے تو یاد رکھنا منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہم سے زیادہ سجدے کرنے والا بھی تھا، تعظیم نہیں کر سکا، اوپر سے نیچے آ گیا۔ اگر آپ نیچے سے اوپر جانا ہے تو پہلے تعظیم سیکھو، ادب سیکھو، ادب بجا لاؤ۔ یہی ادب ہے جو جوگی جے پال کو عبداللہ بیابانی بناتا، یہی ادب ہے جو حضرت غریب نواز نے ایک نظر سے جب اس نے حملے سے پہلے ادب کے ساتھ آ کر دریافت کرنے لگا تو اس ادب کو اللہ نے اتنا پسند کر کے جوگی جیپال کو عبداللہ بیابانی بنا دیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تو انہوں نے بھی موسیٰ کا احترام بجا لاتے ہوئے جس کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ سارے جادوگر موسیٰ کے سامنے پہلے ادب سے آ کر پوچھے حملہ آپ کریں گے پہلے یا ہم کرنا؟ آپ کا ادب کرتے ہوئے آپ کے چہرے پہ بزرگی نظر آ رہی ہے۔ یہ ادب اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ ان سب کافروں کے دل کو ایمان میں تبدیل کر دیا گیا ہے، سب کے سب ایمان والے بن گئے۔ پتہ یہ چلا جتنا ادب کریں گے اتنا نعمتیں ملتی جائے گی۔ ادب سکھاتا ہے اسلام، اور خاص کر کے اسلام کے اندر جو خانقاہ نظام ہے، خانقاہ نظام کی پہلی تعلیم ادب۔ ادب ضروری ہے، اور جس کے پاس جتنا ادب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے، اس کے سینہ علم سے بھر کر اس کے سینے کو گنجینہ بنا دیا جاتا ہے۔ ادب بجانا، جیسے کہ مولانا بھی بہت اچھی بات بولے، خالد صاحب بھی، سجاد صاحب بھی تو ایک شریک پڑے عداوت مند دلوں سے نکالو، بغض کے بارے میں، حسد کے بارے میں، انا کے بارے میں، ان کیا ہے جی، اس کی کیا حیثیت جی، یہ جو بولے بہت اچھی بات ہے، بتائیں یہ دلوں میں سے ختم ہونا۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھو، جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے، جیسے کہ ہمیں سجاد صاحب سکھا دیے۔ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوں یہ بولے تو اللہ کامیابی دیتا، میں سب کچھ ہوں بولے تو پھر گھر پورا خالی ہو جاتا، یعنی گھر سے برا سینہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ادب ضروری ہے۔ تو قرآن مقدس کی وہی آیت میں نے پڑھی ہے جس کو آپ نے تلاوت کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ 2-3 جملے بول کر بات کو ختم کر دوں گا، مجھے کریکٹ 11 بجے 11:05 کو ٹھہرنے کا موقع ملا، بس ایک 10 منٹ آپ کے سامنے لب کشائی کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کے معنی اور مطالب اور مفہوم پہ ذرا غور کرو۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی روح کو نہیں، جسم کو نہیں۔ موت کس کو آتی ہے؟ روح کو نہیں آتی، موت جسم کو نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے نفس کو آتی ہے۔ اب نفس کیا چیز ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ یہ پہچان تمہیں درس گاؤں میں نہیں ملتی، یہ پہچان دارالعلوم میں نہیں ملتی، اس کی پہچان تمہیں خانقاہ میں کرائی جاتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں روح کا ذکر نہیں، روح اوپر آئی تھی، اوپر سے آئی تھی، اوپر چلے گئی، جسم مٹی سے بنا تھا، مٹی میں گیا، اب نہ جسم کی موت ہوئی نہ روح کی موت ہوئی، اب موت ہوئی تو کس کی؟ قرآن کہتا نفس کی بھی۔ اب یہ نفس کیا ہے؟ پوچھو بزرگان دین سے، پوچھو سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے، نفس کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ نفس امارہ ہے، نفس لبامہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ ان چاروں نفس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور خاص کر کے جو لاسٹ کا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ، بڑے بڑے قبرستانوں کی چوکٹ پہ لکھا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ نکل اس رب کی طرف جو تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا۔ یہ کس کا نفس ہے جو مطمئن کہا گیا؟ جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ نفس ہم آپ جیسے لوگوں کا نہیں ہے، یہ نفس کس کا ہے؟ کہنے دے دو یہ خطبہ رسول کا نفس ہے، یہ شمس عالم حسینی کا نفس ہے، یہ سید شاہ نور دریا
انبیاء کا نفس ہے، یہ حسن بصری کا نفس ہے، یہ حاجی الحرمین کا نفس ہے، یہ اللہ والوں کا نفس ہے، جو سارے نفسوں کو کنٹرول کر کے نفس مطمئنہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آ جاؤ میری طرف آ جاؤ، ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس طرح پلٹ کر آ جاؤ، اے نفس مطمئنہ نکل اپنے رب کی طرف۔ بڑی خوشی کے ساتھ چلتی ہے، ارے گھر صرف گھر بدل رہا ہے، مکان بدل رہا ہے، اب تک دنیا داروں کے بیچ میں رہ کر بھی تم کو چھپایا گیا تھا، اب تم دنیا کی نظروں میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپتے جاؤ گے۔ اب ساری کائنات کے لوگ جب تمہارا نام لیں گے، میری عزت کی قسم اللہ اس ولی کے صدقے میں پکارنے والے کی پکار کی فریاد کو سن لیتا ہے، اس کی تمنا پوری کر دیتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے خانقاہ والے ایک ہو جائیں اور خانقاہ نظام کو چالو کریں اور اللہ کے ذکر کی حلقے لگائیں، اس لیے کہ یاد رکھو سجدوں سے خدا نہیں ملتا، ذکر الہی سے خدا کی معرفت ملتی ہے۔ اور جب ذکر الہی کی معرفت اندر آتی ہے، بعد میں جب سجدہ کرتے ہیں تو لذت بھی آتی ہے، پیر کی صورت میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ارے زور سے بولو، صاحب کرتے ہیں صحیح جان میں سب کرا جو اس میں بولتے ہیں تو نہیں، لیکن ذرا صاحب ہماری رہنمائی کرنا، کیونکہ نماز ہمارے نبی کیا بولو ایسی پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ لیتا کیا بات ہے۔ لیکن اسے پاک کا جملہ ہے، اب اسے لے کر ہم پورے لوگ تقریر تو کرتے ہیں ایسی پڑھو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی تمہارے میں سکت نہیں ہے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، نہ ہمیں اللہ کو دیکھے نہ رسول اللہ کو دیکھے۔ اب تصور کیسا لانا؟ اگر کوئی بڑا آفیسر سامنے ٹھہرا ہے، سرکل یا ڈی ایس پی، اگر آپ کسی مکان میں کود کر چوری کرنا یا مرڈر کرنے کا پلان ڈال کے ہتھیار لائے، سامنے ڈی سی دیکھ رہا ہوگا تو آپ کریں گے؟ ڈر لگے، انہیں دیکھ رہا۔ اگر یہ تصور آئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ تصور ڈائریکٹ کتابوں سے نہیں ملتا، کیونکہ میڈیکل میں جتنے ٹیبلٹ ہیں وہ سب کتابوں میں فکس ہے، اگر کتاب پڑھ تو گولی دیں گے تو ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، نہیں چاہیے، کیونکہ میڈیکل میں جو گولی لیتے ہیں ڈاکٹر کے لکھنے کے بعد وہی گولیاں اس وقت کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر کتاب سے تم خدا کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اب یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا آج کا طریقہ نہیں ہے، پہلے سے چلتا ہوا آیا ہے، اب اس سے ہم دور ہو گئے ہیں، اسی لیے مختلف جماعت والے آ کر ہمارے عقائد کو بگاڑنا چاہتے ہیں، خانقاہ نظام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر بھی ہمارے ریچور کے مشائخ میں دیکھتے رہتا ہوں فیس بک میں ویڈیو میں کہیں وہ ذکر کے حلقے چلاتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے علی جناب مولانا خالد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خانقاہی نظام لے کر چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اور بھی اٹھایا جائے، اور اس کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر سے انا کو نکالے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقصد رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خانقاہ کے اندر آنے والے کو یقیناً، اگر کوئی اس کی نظر کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر کوئی آدمی اس نیت سے خانقاہ میں آ رہا ہے کہ مجھے خدا کی معرفت ملے گی، مجھے رسول اللہ کے در کا پتہ ملے گا، اس نیت سے آ رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی کسی کا بھی مرید کیوں نہ ہو، کسی بھی حلقے میں بیٹھے، وہ اپنے پیر کا تصور جمائے، خدا کی قسم کہ اس کے تصور سے وہ خانقاہ میں نہیں رہے گا، غوث اعظم کی چوکھٹ پر نظر آئے گا، غوث اعظم کی چوکھٹ پہ نظر آئے گا۔ ہم یہ نہیں سوچتا میں فلانے کا مرید ہوں، میں وہاں کیسے جاؤں؟ ارے تمہیں کوئی روک نہیں ہے، اگر تم آؤ کسی بھی حلقے میں تو یاد رکھنا وہاں اپنے پیر کا تصور جما لینا اور اپنے پیر کے تصور میں ذکر کرتے جاؤ، پھر دیکھنا کیسا مزہ اور لطف آتا ہے۔ یہ سب اندر کی باتیں ہیں، بولنے سے نہیں چلتا ہے، جس کو معلوم ہے وہی محسوس کر سکتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ راز کیا ہے۔ دیکھیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بات عرض کر دو، آج جن کا ہم اظہار تعزیت کا جلسہ منا رہے نا، ان کا نام ہے سید عبداللطیف۔ کیا ہے؟ عبداللطیف ہے نا، معلوم ہے نا، لطیف، اشارہ سمجھ لے رہے، لطیف کثیف دو چیزیں، کثیف اور لطیف کیا ہے ان کو سمجھنا ہے، اور جس دن کثافت کو لطافت میں بدل دے، خدا کی عزت کی قسم مر کر بھی مرتا نہیں، زندہ ہی رہتا ہے۔ آج ہمارے پاس کثیف تو ہے مگر لطیف نہیں۔ میں مثال کے ذریعے سمجھا دوں گا، آپ لیتے ہیں 8 بجے سو گئے، اب آنے والے نے دروازے کو دستک دیا، فلانے عبداللہ صاحب ہے، گھر میں سے آواز آئی سو گئے، کیا کر رہے؟ سو گئے۔
دیکھیے تو سو گئے 8 بجے سو گئے، مگر صبح 5 بجے آنکھ کھلی فجر کی اذان کے وقت 8 سے لے کر 5 تک انہوں کہاں گئے؟ سوچنا ہے نا، 8 سے لے کر 5 بجے تک کہاں گئے؟ سویا کون جاگرا کون تھا؟ جبکہ سو گئے، دل کام کر رہا جبکہ سو گئے، کتنا کام کر رہے جبکہ سو گئے، سارا وجود کام کر رہا ہے، ابھی نہیں مرے، سو گئے سوئے، سب کو معلوم ہے سو گئے۔ اب سو گئے، یہ جو سویا کون وہ جاگرا کون جو پورے مشنان چل رہے ہیں اندر، یہ کام جو کر رہا ہے، اس کی پہچان مرید بننے کے بعد مرشد۔ ہمیں آج اظہار تعزیت کے جلسے کے لیے جمع ہونا نصیب ہوا۔ اللہ ہمارے دلوں کو محبت و خلوص کا گہوارہ بنائے اور ہم ہمیشہ خصوصاً طریقی برادران اسی خلوص و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے درد اور دکھ کو سمجھتے اور بانٹتے ہوئے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہیں تو یقیناً ہمیں دیکھ کر چلنے والی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان جو خلا ہے کدورتوں کا، نفرتوں کا، عداوتوں کا، جو قلوب میں خلش ہے، آپسی خلفشاری ہے، خانہ جنگی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں پہل کر کے آگے بڑھیں گے تو ہمیں دیکھ کر ہم سے سیکھنے والوں کو کچھ ہمارے اچھائیوں سے استفادہ کرنے کا موقع نصیب ہوگا، اور ہم اپنے بزرگوں کی روش اور ان کے طریقہ کار کو اپنائیں گے تو یقیناً ہمارے بزرگان دین کی ارواح کو خوشی ہوگی اور ان کا باطنی فیضان بھی ہمارے لیے میسر ہوگا۔ میں ایک پیر طریقت کی حیثیت سے نہیں کہ آپ کے درمیان میں آپ کا ایک بھائی ایک درد کے ساتھ محسوس اپنے اندر درد کو محسوس کرتے ہوئے میں چند کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زیادہ وقت لے لوں گا کیونکہ کرنٹ بھی جا چکا ہے اور آپ نے کافی وقت دے دیا ہے، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بہرحال آج کی یہ محفل تعزیت کی محفل ہے اور جن کی تعزیت کے لیے ہم یہ اجلاس منعقد کیے ہیں وہ میرے حقیقی ماموں بھی ہیں اور میرے پیر بھی ہیں، مجھے خلافت سے بھی انہوں نے سرفراز فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس دار فانی سے آپ کو کچھ کرنے کا وقت عطا کیا اور آپ ہم سے جدا ہو گئے۔ بظاہر آپ ہم سے جدا ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا منکم بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں ثابت قدم رہتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ثابت قدم رہے اور پھر ان کی ثابت قدمی نے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کروائی، تو جو لوگ یہاں ثابت قدم بھی رہے اور پھر ان کی ثابت قدمی کا راستہ انہیں یاد رہا تو وہ آخرت میں بھی ان کے لیے کام آئی۔ تو یہ ثابت قدمی کے لیے قرآن مجید نے جو اشارہ دیا ہے وہ اشارہ نماز کی طرف نہیں ہے، وہ اشارہ زکوٰۃ کی طرف نہیں ہے، وہ اشارہ روزے کی طرف نہیں ہے، وہ اشارہ حج کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ اشارہ اللہ پاک کا
ثابت قدمی کا جو اشارہ اللہ نے دیا ہے وہ ثابت قدمی کیا ہے؟ وہ ثابت قدمی سرور دو جہاں رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے، اور آپ کی محبت کے ساتھ آپ نے جو کلمہ عطا فرمایا ہے اس کلمے کی حقیقت کو جان کر، اپنے پیر سے اس کی تلقین کو پا کر، اس کلمے کی تمام تلقین کی باتوں کو اپنے وجود میں لا کر جب اپنے آپ کو لا کے مقام پر پہنچا دیتا ہے اور اپنے وجود کو فنا کر دیتا ہے تو اس کے نفس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ مرتا نہیں ہے، منتقل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے موتو قبل ان تموتو۔ موت کس کی ہوتی ہے؟ موت مومن کی نہیں ہوتی، موت مسلمان کی نہیں ہوتی، موت یقیناً نفس کی ہوتی ہے۔ وہ نفس کہاں ہے؟ وہ نفس لا میں ہے، اور لا وجود میں کہاں ہے؟ وہ لا نفس لا وجود کے اندر مقام نفس میں ہے، اور وجود میں مقام نفس کہاں ہے؟ مقام نفس وجود میں اس کی بمبی کے نچلے حصے میں۔ اہل معرفت نے بتلایا ہے لا نفس الا روح الا اللہ، لا نفس الا دل الا اللہ، روح محمد، نور، رسول، سر، اللہ ذات، یہ وجود کے اندر 6 مقامات ہے، اور ہمیشہ مومن اس کی سیر میں لگا رہتا ہے، اور ہر سیر میں 1000 بار اپنے نفس کو موت دیتا ہے، اور یہ جب اس کے اندر جہاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر سیر میں ایک جلوہ عطا فرماتا ہے، اور ہر جلوے میں وہ سکون پاتا ہے، اور اس کی روح کو تسکین ملتی ہے، اور بارگاہ الہی میں وہ سر سجود لے کر پھر اس کی بارگاہ کی عنایات سے روئے زمین پر تشریف لاتا ہے۔ تو یقیناً محترم سامعین، حضرت سید شاہ لطیف پیر حسینی چشتی القادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندگی کا ایک بیشتر وقت اپنی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ طریقت کے راہوں پر گامزن رہ کر گزارا ہے، اپنے مریدین کو تلقین کی ہے، اور اپنے خلفاء کو اس کی تعلیم عنایت کی ہے۔ کئی تشنگاہ باطن کو انہوں نے سیراب کیا ہے، اور کئی لوگوں کے دلوں کو نور سے منور فرمایا ہے۔ وہ مقام جہاں پر ہم آپ کو آپ کی جسد لحد کے سپرد کیا ہے، نرگن جہاں پر آپ نے دین اسلام کی بڑی محنت کی اور جاں فشانی کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے دلوں کو دین اسلام سے قریب کیا اور ان کے دلوں کو منور کیا، اور آپ نے اپنی سادہ زندگی کے ساتھ ساتھ سب کو ایک تربیت دی اور راہ دکھائی، اور آپ نے اپنے اسلاف کی روش کو اختیار کر کے ہمارے لیے نمونہ پیش کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بزرگان دین، اپنے آباء و اجداد، اپنے تمام اولیاء اللہ کے راستوں کو اختیار کریں۔ آج ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ علماء بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہیں، اور صوفیہ بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہیں، اس کے باوجود آج امت پیاسی ہے، متلاشی ہے۔ آج کئی لوگ ہیں جو اپنے رہبر کو تلاش کرنے کے لیے فکر مند ہیں اور تلاشنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی ظاہری طور پر پابند نظر آتا ہے تو باطنی اعتبار سے اس کا سینہ خالی ہے، اور کوئی باطنی راستے پر گامزن ہے تو ظاہری اعتبار پہ شریعت کے تمام راستوں سے وہ دور ہو گیا ہے۔ اور اس طریقے سے ایک طرف سے سرکار کی ایک راہ پر وہ گامزن ہے تو دوسری راہ کو چھوڑ دیا ہے، دوسری پر گامزن ہے تو تیسری کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسا ہمارے اسلاف نے نہیں کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے چاروں راستوں کو بخوبی چل کر اس پر نبھا کر بتایا، اور پہنچانے والوں کو چاروں راستوں سے بھی پہنچا دیا۔ منزلوں کو پہنچانے کے لیے بعض لوگوں نے اذکار کا سہارا لیا اور منزل کو پہنچایا، بعض لوگوں نے اپنے باطنی فیض سے لمحے میں اس کو سیر کرا دی۔ آج ہم ایسی حالت میں ہیں جو خود نہ جائے سیر کو وہ کیا لے جائے گا غیر کو۔ آج ہم ایسے ہی ہو گئے ہیں، ہمارے پاس باتیں بہت ہیں، ہمارے پاس ایک دوسرے کے واقعات بولنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، جو بھی ہے۔ مجھ سے پیشتر مولانا خالد صاحب قبلہ اور جناب سجاد صاحب قبلہ اور مولانا جعفر صاحب قبلہ نے بھی بہت اچھے انداز میں اپنے انداز میں
ہماری تربیت کی باتیں سنائی. اللہ پاک سے میری التجا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں شریعت کی پہلے پابندی عطا فرمائے, اس کے ساتھ ساتھ طریقت پر گامزن ہونے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. ہمارے ظاہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں باطن کو بھی پاک کرنے کا علم عطا فرمائے, اور باطن کی تعلیم کے لیے وہ بندگان حق کی صحبت عطا فرمائے جن سے ہمارے قلوب کو نور نصیب ہو, ہمارے دلوں کو تجلیات الہی کا نزول ہو, اور واردات الہی ہمارے قلب پر ظاہر ہو. ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. ہم سب پیاسے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے سیراب کرانے والے, ایسی ہماری روحانی پیاس کو بجھانے والے مسیحاؤں کی صحبت ہمیں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ خصوصاً سید شاہ خواجہ عبداللطیف الحسینی چشتی القادری نور اللہ مرقدہ قدس سرہ کی روح کو بلند درجات عطا فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی پڑوس عطا فرمائے, اور روزانہ آقا دو جہاں کی زیارت سے آپ کو اللہ مشرف فرمائے, اور آپ کی ہر کروٹ پر ہزارہا جنت کے نعمتوں کا نزول ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو, آپ کی لحد کو جنت کا باغ بنائے, اور آپ کے پسماندگان کو, آپ کے فرزندگان کو, آپ کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. خصوصاً آپ کے تینوں فرزند کو اللہ تعالیٰ سید شاہ خواجہ عبداللطیف الحسینی چشتی القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان باطن سے سرفراز فرمائے, اور ان کے روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کا حلم, ان کی میانہ روی, اور ان کا تحمل, ان کا صبر, ان کا ضبط, اور ان کی سادگی, ان کی عاجزی, ان کی منکسر المزاجی, سب آپ میں, آپ کے تمام اہل خاندان, اس بزرگ کے تمام اوصاف تم تین بیٹوں میں دیکھے. آپ کو ایسی اللہ ہدایت عطا فرمائے, اور آپ اپنے والد محترم کی اس راہ پر گامزن رہ کر ان کے مشن کی تکمیل فرمائیں, اور اس راستے کی تبلیغ و ترویج فرمائیں. دین اسلام کو اس سے فروغ ہو. آپ کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی آج حاضر ہوئے ہیں, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اجلاس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ تمام اپنے محبوب بندوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے, اور ہم سب کو اپنے آبا و اجداد کے بزرگان دین کا فیض عطا فرمائے. خصوصاً آج سرکار سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجدی سما اجمری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف شروع ہو چکی ہے. اس مناسبت سے سلطان الہند کا فیض باطن ہم سب کو عطا ہو جائے. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہمیں نصیب ہو جائے, اور تمام اولیاء اللہ کی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا نہیں, مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا نہیں, مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا نہیں. ادبی کیسے جب اللہ نے بنایا نہیں, ادبی کیسے جب اللہ نے بنایا نہیں. کوئی ثانی نہیں رب کا میرے آقا کا, کوئی ثانی نہیں رب کا میرے آقا کا, کوئی ثانی نہیں رب کا میرے آقا کا. ایک کا جسم نہیں, ایک کا سایہ نہیں, ایک کا جسم نہیں, ایک کا سایہ نہیں. جدو لٹ
کرم کیجے
عرش شاکل ہو کیا تم ہو میری منزل کا ہر نشان تم ہو جلوہ افروز مکان تم ہو ایسا بات یہ حال کہہ دینا غمزدوں کا سلام کہہ دینا ایسا بات یہ حال کہہ دینا غمزدوں کا سلام کہہ دینا صلاۃ و سلام علیہ ربنا تقبل منا الفاتحة